वेलकम बैक। फौजी प्रोग्राम में खुश आमदीद। फौजी मनमौजी की किस्तें इसी तरीके से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन आज जो बेस्ट किस्सा है वो मैं वीकेंड के लिए रखता हूँ। वो इसलिए कि मेरा ख्याल ये होता है कि लोग जहाँ चने हलवा पूरी और और इसके ऊपर भी मैं आपको किस्सा सुनाऊंगा कि फ़ौज में खाने कैसे मिक्स हो जाते हैं, कहाँ कुछ जाता है, पक कुछ जाता है। और मैं आपको ये किस्सा भी सुनाऊंगा कि कैसे खाली डोंगों से हमने खाया था, और वो रिहर्सल भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन आज सबसे पहले मैं आपको कुछ कमेंट सुनाना चाहता हूँ कि जो हमारी फ़ौजी मनमौजी की किस्त थी, फ़ौजी प्रोटोकॉल पार्ट 3, जो कि फाइनल पार्ट था, और उसमें मैंने आपको सुनाया था कि देखें कैसे 2 स्टार से 3 स्टार, 3 स्टार से 4 स्टार पे आपका भाई पहुंचा। और जहां मैंने कहा कि जी चीफ साहब का काम है कि सबका तरा निकालें, वहाँ पे आपके सादा और मासूम भाई ने चीफ साहब का तरा निकाल दिया। तो वो किस्त ज़रूर देखिएगा। वो इसलिए कि मेरा ख्याल में वो किस्त मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको बड़ा मज़ा आएगा। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन सब कमेंट्स का कि जिसमें आपने अपनी मोहब्बतों का इजहार किया। और फैज़ान अली ने लिखा कि सर यकीन करें मज़ा आ गया। ये बताएं मेजर साहब को कब पता चला कि आप डायरेक्ट कप्तान हैं और इसलिए आपका मोरल इतना बुलंद है। तो फैज़ान, बात यह है कि मेजर साहब को नहीं पता चला, सर बंगिश को नहीं पता चला कि सिस्टम में ख़राबी कहाँ पे थी। उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मुझे सिविल एयरपोर्ट्स की बजाय फ़ौजी एयरपोर्ट्स पे भेजें, लेकिन उसके बावजूद एक मसला हो गया जिसकी वजह से मुझ पे बैन लग गया। लेकिन यह है कि सर बंगिश को नहीं पता चला। और दूसरा, मुझे भी कुछ अरसे के बाद जाके समझ आई कि गलती की वजह ये थी। अगर उस वक्त मुझे पता होता तो शायद मैं उनको बता देता कि सर ये जो थोड़ा सा आप और मेरे दरमियान गैप आ रहा है ना, कि आप इधर खेल रहे हैं और मैं इधर खेल रहा हूँ, और जब आप इधर खेलते हैं तो मैं इधर होता हूँ, तो मैं उनको बता देता। लेकिन ये भी मुझे खुद जाके बाद में समझ आई। तो एनीवेज, उस्मान साहब का कमेंट था कि सबसे बेहतरीन किस्सा ये था, बहुत हंसा मैं। तो यार क्या ज़बरदस्त गुलाबी उर्दू लिखते हैं। खैर, बड़ा अच्छा प्यारा कमेंट था। माचिस ने कमेंट किया, आपके बड़े ज़बरदस्त किस्म का नाम है, खंग वाला सीरप, माचिस, नीला परिंदा और इस तरीके से। तो उन्होंने, माचिस ने ये लिखा है कि जी मैं बड़े हेक्टिक और टफ डे के बाद घर पहुंचा था, और घर पहुंचने के बाद मैंने आपका ये किस्सा सुना तो मेरी सारी थकावट दूर हो गई। तो माचिस साहब, ये इसकी दवाई भी अनकरीब हम मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो वो फ़ौजी दवाई होगी, आप जब खाएंगे तो आपके सारी जो थकावट वो दूर हो जाएगी और आप हंसते मुस्कुराते रहेंगे। तो एनीवेज, दोबारा फैज़ान अली ने कमेंट किया। उसने कहा कि सर मैंने सुबह से 4 बार ये प्रोग्राम सुना है, दिस इज़ द बेस्ट वन, इसलिए फिर कमेंट कर रहा हूँ। फैज़ान, बहुत शुक्रिया। और क्या कहते हैं इसको, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने इसको 4 बार सुना। और मैंने आपको कमेंट भी लिखा था कि यार 4 बार खुद ही सुनते रहोगे तो मुझे तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, तो इसलिए इसको शेयर भी करो। तो थोड़ा सा ना ये बताना पड़ता है, मुझे नहीं पता था कि मैं यूट्यूब में इतनी, वो क्या हो सकते हैं, चादरें बिछा के कहूँगा कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। और पहले मुझे उन सब से हमदर्दी है कि जिनको यूट्यूब में मैं देखता रहता था और मैं अकड़ के बैठता था कि नहीं जनाब, मैंने तो बस सिर्फ प्रोग्राम देखना है और आगे बढ़ना है। लेकिन यह है कि लाइक सब्सक्राइब शेयर किया करें। इनका ये एक सिस्टम है कि जिसके ज़रिए ये सारी बातचीत जो है वो दूसरों तक पहुँचती है। और अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी है तो दूसरों के साथ आप भी शेयर करें, ताकि पता चले कि कितना अच्छा प्रोग्राम है और कितना हुआ है। तो बहरहाल, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। आज का किस्सा, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि मैं आपको वीकेंड का किस्सा सुनाऊंगा, वो इसलिए कि बेस्ट किस्सा जो है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वीकेंड के लिए रखूँ। तो ये किस्सा था गिलगित का। तो किसी ने मुझे ये कहा कि जी गिलगित एक ऐसा स्टेशन है, और फ़ौज में इस तरह की कहावतें बड़ी मशहूर हैं कि तुम जाते हुए भी रहोगे और आते हुए भी रहोगे। और उसने बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि गिलगित जाते हुए भी मैं एक तरह से रो ही रहा था, लेकिन फिर जब मैंने गिलगित में अपना टाइम गुजारा और मैंने पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात देखे, तो मैं आपको यकीन से बताऊं कि जब मैं वापस आ रहा था तो तब भी मैं बड़ा खफा था, क्योंकि इतना खूबसूरत माशाल्लाह और इतने शानदार वहाँ के लोग। तो एनीवेज, ये वहाँ का किस्सा है। गिलगित अगर आप कभी गए हों तो गिलगित में जो है वो गिलगित का 2 मील भी बड़ा मशहूर है। मैंने आपको फ़ौजी 2 मील का एक किस्सा भी सुनाया था, क्योंकि गिलगित में हेडक्वार्टर ऊपर टॉप पे है, वो पहाड़ी इलाका है तो बिल्कुल नीचे है। तो वहाँ पे ना उन्होंने 2 मील इस तरह रखा है कि बिल्कुल यूँ, ठीक है, आप ऊपर से स्टार्ट पॉइंट है, यहाँ से भागते हैं और नीचे फिनिश पॉइंट है। तो फिनिश पॉइंट पे आमतौर पे ये होता है कि लोग पहुँच नहीं पा रहे होते, लेकिन गिलगित में जब 2 मील होता है तो फिनिश पॉइंट पे रुका नहीं जा रहा होता। वो एक मेजर साहब कहते थे कि इत्थे तक गोडे ही खत्म हो जाते, इतना मैं दौड़दा नहीं हाँ जितना मैं ब्रेका मारदा।
تو اینی ویز گلگت، خوبصورت دھوپ، ہلکی پھلکی سردی، اور ہم وہاں پہ گلگت پہنچ گئے. تو گلگت میں شغل یہ لگا کہ اس زمانے میں نئی نئی یہ ونڈوز تھی، نئے نئے کمپیوٹر فوج میں متعارف ہو رہے تھے، تو نئے نئے لوگ اس کو استعمال کر رہے تھے. تو کمپیوٹر ایک بہت بڑا ایسٹ تھا. پہلے ٹائپ رائٹر پہ ساری زندگی تھی، اور اس کے بعد وہاں سے سوئچ کر کے کمپیوٹر کے اوپر آ گئے. تو اینی ویز تو وہ گلگت میں نیا نیا کمپیوٹر تھا. تو اسی طرح ایک کنر صاحب تھے، وہ اس کے انچارج تھے. تو ہوا یہ کہ ان کی برانچ میں رات کو جب کمپیوٹر صبح انہوں نے آن کیا تو وہ ونڈوز کرپٹ ہوگی، اور ونڈوز کرپٹ ہوگی تو بڑا رولا پڑ گیا کہ جناب کمپیوٹر چل نہیں رہا. جب چل نہیں رہا تو اس کو پھر چیک کیا کرنل صاحب نے کہ بھئی یہ کیسے ٹھیک ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو کمپیوٹر شاپ پہ بھیجنا پڑے گا. تو گلگت سٹی میں جو کمپیوٹر شاپ پہ بھیجا تو اس نے کہا جی 1400 روپے لگیں گے. اس زمانے میں 1400 روپے کافی زیادہ روپے ہوتے تھے، ابھی تو 1400 روپے بہت کم روپے ہیں. تو آپ سمجھ لیں کہ آج کل کے زمانے کے حساب سے آپ کہہ لیں کہ شاید 14,000 روپے. تو اس نے کہا جی 1400 روپے لگیں گے، تو تب نئی ونڈوز لوڈ ہوگی، اور نئی ونڈوز لوڈ ہوگی تو اس کے بعد آپ کا کمپیوٹر چلے گا. تو جناب وہ کنر صاحب کو بڑی تب چڑھی، اب 1400 روپے کدھر سے کریں. تو وہ بڑی مشکل سے جا کے انہوں نے جناب کہیں سے اپروول لے کے تو وہ 1400 روپے میں ونڈوز لوڈ کرائی. لیکن اس کے بعد کرنل صاحب نے جو قصہ تھا تو وہ یہ کہ انہوں نے ایک ایسا فوجی حل نکالا اس کا کہ جس کے اوپر نا لوگ کہیں، آپ بھی کہیں گے کہ پاک فوج کو سلام. تو کرنل صاحب نے یہ کیا کہ انہوں نے اس کمپیوٹر کے ساتھ ایک رجسٹر رکھ دیا. انہوں نے کہا بھئی جو آخری بندہ رات کو کمپیوٹر بند کرے گا نا، ٹھیک ہے، وہ اس رجسٹر میں انٹری کرے گا کہ جی حوالدار یعقوب نے لاسٹ یہ جو ونڈوز ہے یہ بند کی تھی. تو اگلی صبح پہ پہلا بندہ جو اس ونڈوز کو کھولے گا، مطلب اس کمپیوٹر کو آن کرے گا، وہ حوالدار یعقوب ہی ہوگا. اس لیے کہ اگر ٹھیک ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہوا تو پھر یعقوب ونڈوز جو ہے وہ 1400 روپے میں جا کے لوڈ کرا کے لے کے آئے گا سٹی سے. ہم کہتے تھے گلگت سٹی کہ بھئی سٹی سے وہ لوڈ کروا کے لے کے آئے. تو جناب یہ تو ایک بڑی ایک باقاعدہ کارروائی بن گئی. وہ اس لیے کہ جو رات کو بند کرتا تھا وہ پھر جا کے مغرب کی نماز کے ساتھ 2 نفل پڑھتا تھا کہ یا اللہ کرے کہ صبح ونڈوز آن ہو جائے. اور وہ جب صبح آتا تھا تو پھر اسی طریقے سے وہ اس کو آن کرتا تھا. تو اینی ویز یہ فوجی ونڈوز کا قصہ تھا جو میں نے کہا کہ میں آپ کو سناؤں. اگین آپ کہیں گے کہ پاک فوج کو سلام، لیکن پاک فوج کے اندر اسی طریقے سے ایک ایک چیز کی وہ حفاظت کرتے ہیں، ایک ایک چیز کی وہ کرتے ہیں. آپ کو فوجی قصے میں بتاؤں تو یقین کریں کہ گھی کے ڈبے، اگر آپ نے گھی استعمال کر لیا ہے تو اس کے خالی ڈبے بھی فوج میں ڈپو میں جا کے جمع کرانے کا حکم ہے. فوج میں اگر آپ نے کوئی گولہ فائر کیا ہے، کوئی گولی فائر کیا ہے، تو اس کے خالی خول بھی آپ نے جا کے جمع کرانے ہیں گنتی کے ساتھ. تو فوج میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ بھئی کس طریقے سے کیا چیز ہے، کس کے پاس ہے، تو ایک ایک چیز کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. تو اینی ویز یہ تھا فوجی مزدار قصہ جو میں نے کہا میں آپ کو سناؤں. فوجی ونڈوز کے اوپر آپ ضرور اپنے کامنٹس دیجیے گا اور بتائیے گا کہ آج کل کیا حالات ہیں. پارٹ 2 میں اگین میرے پاس بڑی اداس خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ میجر حسیب جن کی عمر 28 سال تھی، پنڈی سے ان کا تعلق تھا، اور ساتھ ان کے حوالدار نور جن کی عمر 38 سال ہے اور ضلع بارکھان سے ان کا تعلق تھا. تو یہ دونوں نوجوان جو ہیں یہ بلوچستان میں ایک آپریشن کے دوران شہید ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی نماز جنازہ میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید حافظ منیر وہ انہوں نے خود شرکت کی اور اس میں اٹینڈ کیا، اور وہاں پہ ان کے والدین کو وہ تسلی دے رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جی پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں جو ہمارے افسر اور جوان ہیں وہ روزانہ کی بنیادوں کے اوپر اپنی شہادتیں پیش کر رہے ہیں. میں نے ایک کامنٹ دیکھا جس میں کسی نے لکھا تھا کہ جی یہ وہ فوج ہے کہ جی جو اپنے ہی ملک میں اپنے شہیدوں کی جو ہے وہ قربانیاں دے رہی ہے. تو دیکھیں اپنے ہی ملک میں دے گی نا جی. افواج پاکستان کوئی ایسے جنگی عزائم تو رکھتی نہیں ہے کہ اس نے کسی اور ملک پہ جا کے قبضہ کرنا ہے یا کسی اور ملک کے اوپر جا کے حملہ کرنا ہے. لیکن اگر ہمارے ملک کے اوپر حملہ ہوگا، ہمارے ملک کے اندر کوئی دہشت گردی کی کوشش کرے گا، تو یقیناً افواج پاکستان، پاکستان کی پولیس، پاکستان کی فرنٹیئر کور، پاکستان کے جتنے بھی یہ باقی ادارے ہیں، انہی سب نے مل کے مقابلہ کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ پاکستان کا جغرافیہ تو دیکھیں، اور دیکھیں کہ پاکستان کے دائیں بائیں، پاکستان کے شمال جنوب مشرق میں کس طرح کے ممالک ہیں کہ جہاں پہ کس طرح کے حالات ہیں. اور وہاں پہ وہ جو جنگی حالات یا جنگی جو مسائل تھے وہ ہم نے پیدا نہیں کیے، اور جتنے عرصے سے وہاں پہ تھے ان کے نتیجے میں اس طرح کی دہشت گردانہ کاروائیاں جو ہیں ان کا ہونا ایک حقیقت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا.
تو بہرحال ہم ان شہیدوں کو، ان بہادر بچوں کو، ان کے والدین کو اپنا سلام پیش کرتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ ان بہادر افسروں اور ان جوانوں کی قربانیوں سے اب پاکستان میں امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ بہتر ہوگی، اور انشاءاللہ ایک دیرپا امن جو ہے وہ قائم ہوگا۔ تو فوجی من موجی کے پلیٹ فارم سے آپ سب بہادر بچوں کو، بچیوں کو کہ جو اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں وردی میں کسی بھی جگہ کے اوپر، چاہے آپ پیرامیڈک سٹاف ہیں، چاہے آپ افواج پاکستان کے اندر ہیں، فضائیہ میں ہیں، بحریہ میں ہیں، فرنٹیئر کور میں ہیں، کانسٹیبلری میں ہیں، یا دیگر کسی حکومتی ادارے کے اندر ہیں، آپ سب کے ساتھ ہماری ہمدردیاں اور آپ سب کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی محبتوں سے، آپ کے جذبوں سے یہ پاکستان، یہ ملک جو ہے وہ قائم و دائم رہے گا۔ اور اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ ایپیکس کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوئی ہے کہ جس کو پرائم منسٹر نے چیئر کیا ہے، اس میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور اس کے بعد دیگر مطلب جو کشمیر، گلگت بلتستان، سب لوگ اس میں شامل تھے، اور اس میں وفاقی وزراء بھی شامل تھے۔ وہاں پہ ایک بڑا اور اہم فیصلہ کیا گیا، اور اہم فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ بلوچستان میں یہ جو دہشت گردی کی ایک نئی لہر ہے کہ جس نے سر اٹھایا ہے، اس دہشت گردی کی لہر کے اندر وہ اب انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ وہ بلوچستان میں ایک فوجی آپریشن کریں گے تاکہ اس کا باقاعدہ طور پہ کلا کما کیا جا سکے۔ اور دوسرا، یہ جو پاکستان کوشش کر رہا ہے پاکستان کے حالات کو سٹیبل کرنے کی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈالر جو ہے وہ آپ کہنا کہ جی وہ حافظ کا ڈنڈا، وہ فلاں کا ڈنڈا، جو مرضی ہے آپ کہیں، لیکن یہ ایک اللہ کے فضل سے باوجود اس کے کہ پاکستان میں بڑی مشکلات تھیں، لوگ طرح طرح کی فضولیات اور مطلب لغویات بک رہے تھے، لیکن اس سب کے باوجود جو ہے حکومت پاکستان نے ڈالر کے ریٹ کو برقرار رکھا، اور برقرار رکھنے میں اسی شاندار کامیابی حاصل کی کہ میں تھوڑا سا اکنامکس کو فالو کرتا ہوں، میں بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑی توجہ کے ساتھ تمام اکانومسٹ کی باتیں سنتا رہا۔ سچی بات یہ ہے کہ میں کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک دفعہ پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ جناب کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، بس یہ ان کے قیاس ہوتے ہیں، ان کے گیس ہوتے ہیں۔ میں نے فوجی کپورے میں آپ کو بتایا تھا کہ بھئی کسی کو نہیں پتا تھا کہ سروسز چیف کی مدت جو ہے وہ 5 سال کرنے لگے ہیں، ٹھیک ویسے کہ جی وہ میری یہ منٹ شیٹ آ گئی ہے، وہ جی رات کو یہ ہو گیا، جی اس نے مجھے یہ بتایا، یہ سارے بس اصل میں یہ ہے کہ میں تو آپ کو کہانیاں سناتا ہوں نا مزدار فوجی قسم کی، یہ ایسی خوبصورت بکواس کرتے ہیں اور اتنے یقین اور توکل کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یار یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ ان کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ حکومت پاکستان جو ہے اتنا بڑا انتظامی فیصلہ کرنے والی ہے، ورنہ اگر ان کو بھنک بھی پڑ جاتی، یہ ایسی چاؤں چاؤں کرتے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی، اور اس نے پھر بعد میں دعوے کرنے تھے کہ میں نے بتایا تھا فلاں تاریخ کو میں نے بتایا تھا۔ تو اینی ویز حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بلوچستان میں ایک فوجی آپریشن کریں گے، اور جنرل عاصم منیر نے یہ بات بھی کی ہے کہ دیکھیں جی، جو گورنمنٹ کے دیگر اداروں میں گیپس ہیں، جو آپ کی کمزوریاں ہیں، جہاں پہ آپ کور نہیں کر رہے ہیں، تو ان کمزوریوں کو، ان گیپس کو کور کرنے کے لیے افواج پاکستان روزانہ کی بنیاد کے اوپر ایک شہید پیش کر رہی ہے۔ تو تھوڑا سا آرمی چیف نے جو ہے وہ کس طرح کہتے ہیں کہ جی اپنا کنسرن نوٹ کروایا ہے کہ پلیز باقی سب بھی جو ہے نا تھوڑا سا توجہ دیں، کیونکہ میرا خیال میں کہ چیف جو ہے وہ اس پہ کنسرن ہے کہ بھئی اتنی شہادتیں نہیں ہونی چاہیے۔ افواج پاکستان نے کوئی مطلب ان کی جاب ہے، اپنے وطن کی حفاظت کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن افواج پاکستان دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی کوئی شہید ہوتا ہے تو سینئر ترین افسران وہاں پہ پہنچتے ہیں۔ آپ ان کو جو مرضی ایک گالی دے لیں، بھائی بڑی کوتاہیاں ہوں گی، بڑی غلطیاں ہوں گی، بڑا سب کچھ ہوگا، لیکن فوج کے مورائل کو اتنے سالوں سے برقرار رکھنے میں انہی افسران کا، انہی جرنیلوں کا کردار ہے۔ اور جب وہ روز جنازے خود جا کے اٹھاتے ہیں، جوانوں کے بھی اور افسروں کے بھی، تو بھئی آپ جو بھی ہو نا، آپ کو پتہ ہوتا ہے، آپ ان کی فیملی سے، ان کے بچوں سے، ان کے والدین سے ملتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنے بڑے دکھ سے، کتنی بڑی مشکل سے جو ہے نا اس ٹائم پہ کا والد جو یہاں پہ کھڑا ہو کے اپنے جوان بیٹے کی لاش قبول کر رہا ہے، تو کتنے دکھ سے اس کے اوپر کتنا پہاڑ ٹوٹا ہے۔ تو ایسے میں آپ ایسے فضول مطلب بیٹھے بٹھائے کبھی زندگی میں جو ہے نا تسمہ بھی خود نہیں باندھا، اور آپ جو ہے نا کامنٹ کہ جی وہ یہ تو یہ جب فلاں جنگ ہارا، آپ نے کبھی کوئی کتاب بھی نہیں پڑھی۔ لیکن میں کہوں کہ میں اس رو میں شامل نہیں ہونا چاہتا کہ جی سوشل میڈیا۔ تو بات یہ ہے کہ ہاں جہاں پہ اتنی آزادی ملی ہے وہیں پہ سننے والوں کا، دیکھنے والوں کا، ان کا بھی فرض ہے کہ وہ سوچا سمجھا، نپا تلا، 2 3 4 بار تحقیق کر کے اس بات کو قبول کریں یا رد کریں۔ لیکن تمام باتیں اپنی جگہ پہ، یہ جو بہادر بیٹے اور بیٹیاں اپنی جگہ پہ قربانی دے رہے ہیں،
ہماری سر آنکھوں پہ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو عزت دے، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی نیکیوں قبول کرے کہ ان کے بیٹے جو ہیں اتنے اونچے مرتبے پہ جو ہے فائز ہوئے، اور دوسرا یہ ہے کہ نیک اولادیں نیک والدین کو جو ہے وہ انشاءاللہ روز محشر جو ہے وہ پار کرائیں گی، تو ان سب کے لیے ہماری دعائیں۔ تو اینی ویز میں نے کہا میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں کہ بلوچستان کے حالات کے اوپر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے حکومت کے لیول کے اوپر اعلیٰ ترین سطح کے اوپر اپنا کنسرن بھی نوٹ کروایا، اور ساتھ یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ بلوچستان میں وہ ایک ملٹری آپریشن جو ہے وہ ان تمام دہشت گردوں کے خلاف کیا جائے گا، تاکہ ان چیزوں کو اب تھوڑا سا نا ان چیزوں کو انجام پہ پہنچایا جائے۔ تو پہلے ہی اچھی کامیابیاں ملی ہیں کہ یہ جو اسمگلنگ اور باقی چیزوں کے اوپر، تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی افواج جو ہے وہ کامیاب ہوں گی۔ تو اپنی محبتوں سے اپنے کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کس طریقے سے ہم پروگرام کو بہتر کر سکتے ہیں۔ یہ ساری فوجی من موجی کی قسطیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ دیکھیں، لائک سبسکرائب اور شیئر کریں۔ فوجی من موجی کا سفر اسی طریقے سے جاری رہے گا، ہم آپ کو مزیدار فوجی قصے سناتے رہیں گے تاکہ آپ کے چہروں پر آٹیں جو ہیں وہ بکھیرتے رہیں۔ بہت شکریہ۔